अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं हैना चौधरी। बात करेंगे अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। सबसे पहले अहम नुकात पर रोशनी डालेंगे। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी अपने आला ओहदेदारान के साथ पाकिस्तान में मौजूद हैं। दौरे की अहमियत क्या है, क्या क्या अहम मुलाकातें हुई और किन नुकात पर रोशनी डालेगी। इसके साथ साथ ट्राइका प्लस का एक अहम इजलास हुआ जिसमें चाइना, रशिया, अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी से वज़ीर आज़म इमरान खान की भी मुलाकात हुई, जिसमें इंटरनेशनली अफगानिस्तान को एक्सेप्ट किए जाने की बात की। कितना मुश्किल है इंटरनेशनली अफगानिस्तान को एक्सेप्ट करना, इसके साथ साथ रोशनी डालेंगे एक अहम नुकात पर। हमने देखा हाल ही में भारत जो कि हमेशा ओछे हथकंडे इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को बदनाम करने के, और हमेशा से अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी इसी हवाले से की कि अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हमेशा नाकाम ही रहा। और उसी नाकामी का नतीजा ये इजलास भी है जिसका हमने आज के प्रोग्राम में डिटेल में उस पर भी बात करनी है, जिसमें अफगानिस्तान के मसले पर इजलास में बात हुई नई दिल्ली में। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि ना ही उसमें पाकिस्तान की कोई क़यादत मौजूद थी, ना ही अफगानिस्तान की कोई अबूरी क़यादत मौजूद थी। अहम नुकात पर रोशनी डालेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का हमेशा साथ दिया हर मुश्किल वक्त में, और अभी दे भी रहा है, चाहे वो तिजारती सतह हो या फिर इक्तिसादी मामलात हों। डिटेल में बात करेंगे इन तमाम टॉपिक्स पे। पॉइंट ऑफ डिस्कशन में हमारे साथ हमारे गेस्ट होंगे। सबसे पहले रशीद साफ़ी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, अफगान उमूर पर गहरा तज्ज़िया और तबसरा भी रखते हैं। इसके साथ साथ उमर खान अली शेरज़ई साहब साबिक सफ़ीर हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम रशीद साफ़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज की अहम मुलाकात के हवाले से बात करें तो किन नुकात पर रोशनी डाली गई? जी, आज मौलवी आमिर खान मुत्तकी ने एक मसरूफ दिन गुजारा है पाकिस्तान में। आज सुबह ISIS गए, वहाँ पे एक सेमिनार से उन्होंने खिताब किया। बहुत डिटेल में उन्होंने बात की अफगानिस्तान की सिचुएशन पे, पाकिस्तान के साथ अबूरी हुकूमत के मौजूदा ताल्लुकात के हवाले से और आने वाले वक्त की हिकमत अमली के बारे में उन्होंने बहुत ही डिटेल की और खुल कर बात की है। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से उनकी मुलाकात रही है और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब के साथ उनकी मुलाकात रही है। काबुल सफारतखाने अफगानिस्तान के सफारतखाने भी गए हैं मौलवी आमिर खान मुत्तकी साहब, और इस वक्त भी वो इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल में मौजूद है और मीडिया के जो नुमाया यहाँ पे इदारे हैं उनको इंटरव्यू दे रहे हैं। पूरा दिन उनका मसरूफ गुजरा है और उससे एक दिन पहले भी मौलवी आमिर खान मुत्तकी और उनके क़यादत में आने वाली दीगर जो वज़रा है, जिनमें वज़ीर तिजारत शामिल है अबूरी हुकूमत का और वज़ीर ख़जाना भी उनके हमराह है। कल का दिन भी इनका बहुत ही मसरूफ शहर गुजरा था। ट्राइका प्लस के इजलास में पहली दफ़ा अफगानिस्तान ने शमूलियत की और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से भी उनकी मुलाकात रही थी कल। तो 2 दिन से इंतहाई मसरूफ और सरगर्म रहा है ये वक्त। अच्छा, मुलाकात का अहवाल तो आपने बताया, आपसे ये जानना चाह रही हूँ अपने दूसरे सवाल पर आने से पहले, फिर अपने दूसरे गेस्ट को भी टेलीफोन लाइन पर लेंगे ऑन बोर्ड आपके साथ। मुझे ये बताइएगा, क्योंकि काबुल के अंदर की सिचुएशन की बात करें तो आप उनके साथ भी इन कांटेक्ट रहते हैं, आपके वहाँ से भी आपके कुछ मालूमात आप अपने प्रोग्राम में भी शेयर करते रहते हैं। मुझे ये बताइएगा, आजकल जो सवालिया निशान है, एक तो अफगानिस्तान को अबूरी हुकूमत को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किए जाने की बात की जाती है, इसके साथ साथ वहाँ पर जो इंटरनल सिचुएशन है लोगों की, ये भी कहा जा रहा है, खबरें ये भी आ रही हैं कि ख़वातीन के हवाले से कुछ हुकूक वहाँ पर भी पूरे नहीं किए जा रहे। तो इंटरनल लोगों की सिचुएशन क्या है, लोगों के असल मसाइल हैं क्या वहाँ पर? 3 बुनियादी नुकात है अफगानिस्तान में, मसले हैं बल्कि। पहला सबसे बड़ा मसला अबूरी हुकूमत के तस्लीम ना होने का है। उससे भी बड़ा मसला वहाँ पे इंसानी मसाइल है। आप तो जानती है कि मौसम सरमा की शिद्दत में पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा तेजी आई है अफगानिस्तान में, और 15 अगस्त के बाद वहाँ पे इंसानी अलमिया रुनमा शुरू हुए थे। इस वक्त भी अफगानिस्तान में खुराकी मवाद की शदीद कमी है, अद्वियात तकरीबन नापैद है, अस्पताल ज्यादातर बंद है, अगर खुले भी हैं तो वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, तिब्बी सहूलतें नहीं है। इसके साथ साथ कारोबारी जिंदगी ठप हुआ पड़ा है। वहाँ पे लोगों के पास जो है रोजगार नहीं है
یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ افغانستان کے اندرونی حالت میں سیکیورٹی کا ہے. آج ہی کا واقعہ ہے کہ ننگرہار کے علاقے سکین غر میں ایک مسجد کو نشانہ بنایا گیا ہے. 3 بے گناہ شہری اس میں جاں بحق ہوئے ہیں اور کافی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں. تقریباً ہر جمعہ تو کیا تقریباً ہر دوسرے روز افغانستان کے مختلف علاقوں میں بدامنی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. داعش کی مبینہ سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہے. افغان حکومت کے کافی مسائل ہے. بین الاقوامی سطح پہ بھی اس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک تو ریکگنیشن کا مسئلہ ہے. اندرونی سطح پہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے, ان کے اثاثے منجمد ہے, ان کو جو سرکاری ملازمین ہے افغان عبوری حکومت کے, ان کے پاس ان کے لیے تنخواہیں نہیں ہے حکومت کے پاس. اور تیسرا بڑا مسئلہ وہ سیکیورٹی کا ہے, بدامنی کا ہے. تو یہ 3 بنیادی مسائل کی نشاندہی کی. آپ سے مزید بھی سوالات پوچھیں گے. ابھی ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر خان علی شیرزئی صاحب. سر بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے پروگرام میں شرکت کی. ہمارے ملاقات کے حوالے سے جانوں گی دورہ پاکستان. افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ موجود ہیں پاکستان میں. اس دورے کی امپورٹنس کیا ہے آپ کے خیال میں, کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ یقیناً امپورٹنٹ دورہ ہے, اور اس دوران میں وہ پاکستانی حکام سے جتنی بھی پاکستان ریلیٹڈ معاملات ہیں ان پہ وہ گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے بڑی جو وہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کفر جو ہے وہ تیار نہیں ہے کہ یہ اسلامی حکومت کو تسلیم کر لیں. بالکل. اسلام سے ویسے بھی ان کو ڈر لگتا ہے, اور پھر جب پورے اسلامی حکومت ہے تو وہ تو ان کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہے ویسٹ کے لیے. تو یہ ایک تو جو افغانستان کی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے وہ اس کے حوالے سے, اور دوسرا اس کے علاوہ آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ انڈیا نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ہم پرمیشن دی جائے کہ وہاں سے کوئی گندم جو ہے پاکستان کے راستے افغانستان چلی جائے, اس لیے کہ انڈیا بھی اپنا سپیس بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اور اسی طرح جو افغانستان کے جو وہاں سے لوگ آ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی جو موجودہ عبوری حکومت ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں کہ ان کو کس طرح ادھر رہنے دیا جائے. انڈیا کے حوالے سے آپ نے بات کی, بھارت میں بوکھلاہٹ نظر آ رہی ہے اب آپ کو واضح؟ افغانستان کے حوالے سے بات کریں تو یقیناً بھارت تو بہت ہی بکلاہٹ کا شکار ہے, اور وہ بالکل افغانستان کے معاملے میں تو اب تک وہ بالکل زیرو ہو چکا ہے. ان کی جتنی بھی انویسٹمنٹ جو انہوں نے کی ہوئی تھی وہ پاکستان کے افغانستان کے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تھی. وہ صرف وہاں پہ اپنے جو سپائی اڈے ہیں وہاں بنانے کے لیے انہوں نے افغانستان کے حکومت کرزئی اور اشرف غنی کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف وہاں باقاعدہ اڈے قائم کیے تھے جہاں سے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ہمارے بھائی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. تو یہ اسی اس کی وہ ہے کہ اعلان کے بھارت یہ جو ابھی حملے ہو رہے ہیں, بھارت کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ حکومت جو ہے وہ بدنام ہو جائے, اس لیے کہ یہ پاکستان اورینٹڈ ہے, تھوڑا سا پاکستان ٹلٹڈ حکومت ہے. تو اس وجہ سے وہ ہر ایک ممکن کوشش کریں, اور یہ داعش جو ہے نا, داعش اور یہ بلیک واٹر یہ سارے مل کے اب جو ہے نا یہ داعش کا کام کر رہے ہیں. یہ اب تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ہندوستان میں کوئی بھی داعش کا حملہ ہوا ہے, اس لیے کہ ہندوستان خود ہی داعش کو بنانے والا ہے, اور اس کے ساتھ اب بلیک واٹر والی بھی مل گئے ہیں. تو ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی افغانستان کی موجودہ حکومت کو ڈسکریڈٹ کیا جائے. اور جہاں تک وہاں کے سیکیورٹی کا تعلق ہے, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, میں رہا ہوں کندہار میں,
तालिबान के वक्त में, और वहाँ पे एक तालिब खड़ा होता है, पूरे बाजार के लोग नमाज के लिए चले जाते हैं और दुकानें खुली होती हैं, एक तालिब गश्त करता है, किसी के बाप की भी जरूरत नहीं है कि कोई चोरी चकारी करे। तो सिक्योरिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अफगानिस्तान में बहुत अच्छी हो गई है, और आपको पता है कि बहुत से फैमिलीज जो कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से पाकिस्तान में मुकीम थे, वापस अफगानिस्तान चले गए। अच्छा, कमिंग बैक टू यू रशीद साफ़ी साहब, मुझे ये बताइएगा, हम एक्सेप्टेंस की बात करें इंटरनेशनली अफ़गानिस्तान को, और पाकिस्तान ने जितनी एफ़र्ट्स की वो काबिल तहसीन है और मज़ीद एफ़र्ट्स की भी जा रही है। ट्राइका प्लस इजलास की आज के हवाले से बात करें, मुझे आपने ये बताना है कि कौन सी ऐसी वजूहात है और कौन सी ऐसी मुश्किलात और चैलेंजेस हैं कि आपको लगता है कि जो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, और कोई कमी पेशी है कि इंटरनेशनल जो दुनिया है वहाँ पर वो क्यों एक्सेप्ट नहीं करी अफ़गानिस्तान को, और क्यों नहीं करेगी? असल में अभी जो मौजूदा सूरत हाल बनती जा रही है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द रशिया, चाइना, टर्की, ये सारे मुल्क जो हैं, ईरान, ये सब इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लेकिन मैंने पहले भी शोज में कहा हुआ है कि पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान शुड टेक द इनिशिएटिव ऑफ रिकॉग्निशन। सबसे पहले पाकिस्तान उसको रिकॉग्नाइज कर ले, तो फिर बाकी जो है ना, अदर्स विल फॉलो सूट। तो चाहिए कि फौरन हम जो है, ताकि हम अफगानिस्तान को कोई स्पेस न दें। देखो, वो अब किसी तरीके से तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार करना चाहते हैं, और अब ये गंदम का बेचना, ताकि ये एक गुडविल जेस्चर है, और इसी तरह जो तिजारत को फरोग दिया जाए। बिल्कुल, इक्तिसादी बहरान खत्म होने की कोशिशें की जा रही हैं। जी जी जी। अच्छा, इक्तिसादी बहरान के हवाले से आप मुझे ये बताएं रशीद साफ़ी साहब, सी पैक एक्सटेंशन टू अफगानिस्तान पॉसिबल है? क्यों नहीं है पॉसिबल, वो यकीनन। और जब ये अफगानिस्तान पहुंच जाएगा तो बहुत ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंस फॉर ऑल दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया, ये बहुत ज्यादा इसकी अहमियत बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा। सी पैक एक्सटेंशन अफगानिस्तान, तो आपके ख्याल में इकोनॉमिकली बड़ा फ़ायदा होगा सेंट्रल एशियन स्टेट्स की हवाले से बात की जाए, क्योंकि सी पैक से वैसे ही हमारी पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा न सिर्फ चाइना को होगा, बल्कि इसका बहुत बड़ा फायदा पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान विल आल्सो बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज। आप मुझे ये भी बताइएगा, पोटेंशियल कितनी मौजूद है अफगानिस्तान में? इस पे तो हमने हमेशा बात भी की, आप अपने प्रोग्राम्स में भी इस हवाले से बातचीत करते रहते हैं। जब अफगानिस्तान के पोटेंशियल के हवाले से बात करें, तभी इंडिया को तकलीफ भी है और अपना नेक्सस अमेरिका के साथ बनाता नजर आता है। पोटेंशियल आपके ख्याल में अभी इस वक्त कितनी मौजूद है अफगानिस्तान में इकोनॉमिकली? जी, आप मुझसे बात है कि अफगानिस्तान तो गोल्ड माइन है, वहाँ पे जो प्रेशियस मिनरल्स वगैरह हैं। वो उमर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। अभी मैं रशीद साफ़ी साहब से इकोनॉमिकली सवाल पूछा है कि कितनी पोटेंशियल मौजूद है अफगानिस्तान में। रशीद साफ़ी साहब, आपसे। जी, मैं आपके सवाल के जवाब में जरूर कुछ अर्ज करूंगा, लेकिन बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं अली शेर रईस साहब, और अफगानिस्तान में सफीर रहे पाकिस्तान के। मुझसे ज्यादा वो रेलेवेंट है, इसलिए हम उनको मैक्सिमम मौका देना चाहते हैं जी जी सर, कि वही बात करें। लेकिन आपने मुझसे सवाल जो किया है कि अफगानिस्तान में इक़्तिसादी या तिजारती पोटेंशियल कितना है, तो बहुत ज्यादा है। अगर वहाँ पे वसाइल ना होते या अफगानिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत ना होती, तो वहाँ पे कभी वहाँ पे रूस ना आता कभी, और कभी अमेरिका वहाँ पे ना चढ़ दौड़ता होता। वहाँ पे काफी सारे वसाइल है। वहाँ पे अफगानिस्तान की ना सिर्फ इलाकाई अहमियत है, बल्कि वो सेंट्रल एशिया के लिए भी एक गेटवे की हैसियत रखता है। ईरान उनके पड़ोस में वाक़या है। चीन का आपने सी पैक, इससे पहले जो सी पैक का जिक्र किया, तो उसकी भी बिल्कुल पॉसिबिलिटी मौजूद है। तालिबान जब से इक़्तिदार में आए हैं, 1000 आउटसाइड की मंसूबों के हवाले से भी बार बार वो अपने ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। तो इक़्तिसादी और तिजारती लिहाज से अफगानिस्तान की अहमियत मुसलमा है, तस्लीम शुदा है। ये तो अपनी जगह एक बात है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो मसला है अफगानिस्तान का, वो इक़्तिसादी सरगर्मियाँ, बैनुल-अक़वामी सरगर्मियाँ शुरू करने में अभी काफ़ी उनको दिक्कत का सामना है, काफ़ी मुश्किलात है। आपने उमर शेर रईस साहब से भी जो पूछा
کیا، اور اس سے پہلے آپ نے شاید مجھ سے سوال کیا تھا، لیکن اس کے جواب میں علی شیرزئی صاحب نے بہت تفصیل سے آپ کو بتایا. ریکگنیشن کا جو ایشو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. شیرزئی صاحب کا تو اپنا ہی نقطۂ نگاہ ہے، مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن اس وقت جو بین الاقوامی صورتحال ہے، گرچہ امریکہ اور نیٹو کے تقریباً 35-40 ممالک اور بشمول ہندوستان افغانستان کی سرزمین سے شکست کھا کے نکل چکا ہے فزیکلی، لیکن بھی اتنے طاقتور اور اتنے بے رحم ممالک ہیں کہ وہ اپنی شکست کو اتنی آسانی سے بھولنے والے نہیں ہیں، اور اس کا مظاہرہ اس وقت عملی طور پر سامنے آ چکا ہے. طالبان کی قیادت بار بار یہ امتحانی کروا رہے ہیں کہ وہ دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، گرچہ چند بنیادی چیزیں ایسے ہیں جو ایسی ہیں کہ طالبان کو اس پہ فوری عمل درآمد کرنا چاہیے تھا. جس طرح مشترکہ حکومت کے قیام کے حوالے سے دوحہ میں طالبان کی طرف سے کیے گئے وعدے، اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو وعدے تھے وہ، اور اس سے بڑھ کے انسانی حقوق کے جو آزادی کے جو وعدے تھے، اس پہ ابھی تک شکایات بھی موجود ہے، اور باقی کچھ جائز شکایات بھی طالبان سے موجود ہے. تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ امریکہ اور نیٹو اور ہندوستان جیسے اور بھارت جیسے ممالک آرام سے اپنی شکست کو تسلیم کرے اور وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے اور طالبان کو اقتدار کرنے دیں گے. ان کی طرف سے یہ سرگرمیاں اور سپوائل کرنے کی جو خواہش ہے وہ اسی طرح قائم رہے گی. طالبان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. پاکستان دعویٰ کر رہے ہیں اور افغانی بھی پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان افغان حکومت کو تسلیم کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجوہات ہے اور بہت جائز وجوہات ہے. پاکستان دنیا اقوام عالم کا ایک ذمہ دار ملک ہے، اور وہ دنیا کے علاوہ سولو فلائٹ کے سوچ سے باہر نکل چکا ہے. پاکستان نہیں چاہتا کہ دنیا سے الگ کوئی سٹانس اپنائے، جس سے نہ صرف پاکستان کی داخلی مسائل میں اضافہ ہو بلکہ افغان عبوری حکومت کے مسائل میں بھی اضافہ ہو. اسی طرح چین کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا، وہ تقریباً سپر پاور بن چکا ہے دنیا کا، طالبان کے ساتھ اچھے روابط رکھ رہا ہے، لیکن رسماً جو ہے طالبان کی پوری حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا. روس کی مثال ہمارے ساتھ موجود ہے، اور سب سے بڑھ کے قطر، جنہوں نے بہت مشکل وقت میں اسی طالبان قیادت کا ساتھ دیا تھا، لیکن اس وقت جو تسلیم کرنے کا معاملہ ہے تو قطر کی حکومت بھی طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہے. تو یہ بہت بنیادی اور پیچیدہ مسائل ہیں، اور جب تک افغان عبوری حکومت کو عالمی سطح پر تسلیم نہیں کیا جائے گا تو سی ٹیک کا تذکرہ، کاسا 1000 کا تذکرہ، ٹائپ بی کا تذکرہ یا دیگر اقتصادی سرگرمیوں کے تذکرے، میرے خیال میں یہ صحیح لا حاصل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا رشید صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ٹیلی فون لائن پر. عمر خان صاحب آپ کی طرف آؤں گے دوبارہ. مجھے یہ بتائیے گا، پاکستان کی ایفرٹس تو ابھی پوری دنیا مان رہی ہے افغانستان کے حوالے سے، نیبرنگ کنٹری ہے، ہمیشہ سب سے زیادہ افیکٹ بھی ہم ہی ہوئے ہیں، جانوں کا نذرانہ بھی پاکستان نے ہی پیش کیا، اور ابھی بھی امن کی بات کی جائے، خطے میں امن کی بات کی جائے یا افغانستان میں امن کی بات کی جائے تو پاکستان ہمیشہ پہلی فہرست میں شامل ہے. افغان شہریوں کو کی جو ویزا فیس ہے وہ ختم کرنے کی بات کریں یا تجارت کے لیے مراعات دینے کی بات کریں، آپ کے خیال میں what more efforts Pakistan can do for Afghanistan and for the peace of Afghanistan? کافی چیزیں ہیں ابھی بھی. جس طرح سے پاکستان اور افغانستان کے جو موجودہ حکومت کے تعلقات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بھی بہت سی آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. وہاں سے تو جو فروٹ وغیرہ آ رہا ہے تو اس پہ تو ڈیوٹی وغیرہ پاکستان نے ختم کی ہے، لیکن یہاں سے بھی جو ہے نا جو چیزیں جاتی ہیں اس کو بھی اور زیادہ لبرلائز طریقے سے ایکسپورٹ پالیسی بنانی چاہیے، تاکہ افغانستان کے جو امیڈیٹ پرابلمز ہیں وہ جلد حل ہوں.
जहां तक मेरे भाई ने रिकॉग्निशन के बारे में कुछ बातें की, मैं सिर्फ इतना कहूंगा जी कि कोई एक मुल्क इनिशिएटिव लेता है और अमेरिका ने या हर एक मुल्क का अपना कौमी मफाद जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल तो हमारे मुल्क की मफाद का तकाजा ये है कि हम सबसे पहली कंट्री हो जाएं कि हम अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करें, न कि दूसरे मुल्क जिनका कोई ताल्लुक ना हो और वो रिकॉग्नाइज कर लें, या हमें एम्बेरस करने के लिए अगर हिंदुस्तान रिकॉग्नाइज कर ले तो फिर हमारी क्या पोजीशन होगी। तो इस वजह से तस्लीम तो ये दुनिया करेगी और ये तालिबान की हुकूमत इंशाअल्लाह रहेगी और अल्लाह करे कि ये और भी कामयाब हो जाए। लेकिन इस सिलसिले में जो हमारी वो है कि जी दुनिया तो अपने मफाद को देखती है। अमेरिका तो अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहती है या यूरोप अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान को तो अल्लाह ने एक मौका दिया हुआ है और इस मौके को मेरे जो नुक्ते नजर है वो उसके मुताबिक जाया नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान को जब पाकिस्तान का स्लीप करेगा तो आप देखेंगे कि उसके साथ ही दुनिया के काफी मुल्क अफगानिस्तान की हुकूमत को भी तस्लीम कर लेंगे और उसके साथ उनके जो मुश्किलात हैं उसमें भी जो है काफी आसानी पैदा हो जाएगी। अच्छा, कमिंग बैक टू यू रशीद साफ़ी साहब, आपसे एक सवाल और पूछना चाह रही थी मैं। अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से बात करें, पाकिस्तान ने एफर्ट्स कर ली, ठीक है जी, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ किया जाए, ठीक है जी, फिर सवाल ये पैदा होता है कि अफ़गान हुकूमत जो बुरी हुकूमत है, क्या उसमें भी इतना पोटेंशियल मौजूद है कि अपने अंदरूनी मसाइल के अलावा बाहर की दुनिया के साथ ताल्लुकात को फ़रोग दे सके, बहाल कर सके? देखिए, मैं इस बात पे तो सबसे ज्यादा जो मैं कायल हूँ अफगानिस्तान की मौजूदा अबूरी हुकूमत की सलाहियत के हवाले से, वो हुकूमत कर सकती थी या नहीं कर सकती, वो एक दूसरे दर्जे की बात है। मैं इस बात पे बिल्कुल कायल हूँ कि इस मौजूदा अफगान क़यादत में अगर कोई चीज सीखी है तो वो साझेदारी, बहुत ही मुअस्सर और इंतहाई अहम सफारतकार उनको तकरीबन आ चुकी है। उमर शेरज़ई साहब का कहना है कि वो सफारतकार भी रहे हैं और तजुर्बा भी उनका सफारतकारी का बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही काबिल एहतराम और मौजूद है हमारे लिए। लेकिन आज ही मैं आमिर खान मुत्तकी के तकरीबन 2 प्रोग्रामों में मैंने शिरकत की और उनको बहुत करीब से और तफसीलन मैंने सुना। तो वो इंसिस्ट नहीं कर रहे पाकिस्तान से भी तस्लीम होने का। वो कह रहे हैं कि हम वो फिजा बना रहे हैं, दुनिया हमें मुश्तरका तौर पे, जिस तरह वो उनका यही कहना था कि जिस तरह हुकूमत का तकाजा है कि हम एक मुश्तरका हुकूमत कायम करें, तो हम भी चाहते हैं कि दुनिया हमें एक साथ तस्लीम करे। हम किसी दोस्त मुल्क को आजमाइश में नहीं डालना चाहते। दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज में अब मौजूद है। तालिबान पाकिस्तान की पोजीशन उस लेवल की नहीं है या उस नहज पे नहीं है कि वो दुनिया को एक साइड पे रख के तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करे। अगरचे रस्मन पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इतने करीबी और बिरादराना ताल्लुकात है कि रस्मी नहीं बल्कि गैर रस्मी तौर पे भी पाकिस्तान दुनिया के बड़े बड़े ममालिक से इस वक्त अपने अफगान बहन भाइयों के मदद में पेश है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अफगान क़यादत इस बात की मुतारिफ है। अफगान अवाम जो है इस पाकिस्तान की इन एफर्ट्स को कदर की निगाह से देख रहे हैं। आज आमिर खान मुत्तकी साहब पाकिस्तान के किरदार की बेहद तारीफ कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है ना सिर्फ हमारा पड़ोसी मुल्क है बल्कि हमारा दूसरा घर है। लाखों अफगान मुहाजिरीन यहाँ से दहाइयों से रह रहे हैं और इस वक्त भी पाकिस्तान बाकी अमीर ममालिक के मुकाबले में भी पाकिस्तान अपने महदूद वसाइल के बावजूद अफगान अवाम की मुश्किलात में कमी के लिए पेश है। अच्छा रशीद साफ़ी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, फिर आपसे इजाज़त लेंगे टेलीफोन लाइन पर। मुझे ये बताइएगा, अंदरूनी मसाइल की आप बात कर रहे हैं, अब क्या अफ़गानिस्तान का जो डेलीगेशन अभी आया है और आपकी उनसे मुलाकातें भी हुई होंगी, सेटिस्फेक्शन नज़र आई आपको उनके चेहरे में? कुछ मुतमईन है दौरे के हवाले से? पाकिस्तान के दौरे से बेहद मुतमईन है, पाकिस्तान के किरदार से बिल्कुल मुतमईन है।
عامر خان متقی صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، وزیر تجارت صاحب جو ہے عبوری حکومت کے، ان سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کے وزیر خزانہ سے ہماری باتیں ہوئی ہے۔ وقت کے تمام اراکین جو ان کے نہ صرف جو میجر ان کی ایکٹیویٹیز تھی ان کے نتائج سے کافی مطمئن تھے، بلکہ سائڈ لائن پہ ان کی ورکنگ گروپس کی کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ جس طرح علی شیرزئی صاحب نے ابتدا میں فرمایا کہ انڈیا سے گندم کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہے، تو عامر خان متقی صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے دوران بھی یہ نقطہ اٹھایا، اور عمران خان صاحب نے اس کا بہت ہی مثبت جواب بھی دیا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایون پاکستان اس بات پہ بھی سوچ سکتا ہے کہ واگا بارڈر کے ذریعے گندم کی سپلائی بھارت سے افغانستان کے لیے کوئی سازگار ماحول بنایا جائے۔ تو یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغان وفد اس دورے سے مطمئن ہے، اور وہ پاکستان سے جو چاہ رہے تھے شاید وہ تمام چیزیں انہیں اس وقت مل گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ رشید صافی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے۔ کابل کی اندرونی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے یا پھر ابھی جو پیش رفت ہوئی ہے، یہ دورہ پاکستان کتنی امپورٹنس کا حامل ہے، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے۔ کمنگ بیک ٹو عمر خان علی شیرزئی صاحب، افغانستان کی موجودہ صورتحال پر ہم نے بات کی، انٹرنیشنلی ایکسیپٹ کیے جانے کی بات تو ہم کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو افغانستان کی ابھی اندر کی صورتحال ہے اور پھر دورہ پاکستان، افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ اور ان کے اعلیٰ عہدیداران دورے میں ان کے ساتھ موجود ہیں، کچھ اندرونی مسائل کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے انہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی اسی لیے ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا ابھی تک انہیں؟ یقیناً اب مسائل تو ان کے ہیں، ابھی جمعہ 10 دن بھی نہیں ہو گئے ہیں کہ یہ بیچارے جو ہیں، لیکن پاکستان کی ایفرٹس بڑی تیز ہوتی جا رہی ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا جا رہا ہے کچھ لوگوں کو، کچھ تجزیہ کاروں کو، کہ شاید کچھ مسائل درپیش ہیں ایکسیپٹنس میں۔ یقیناً پاکستان پتہ نہیں، جو ہمارے پالیسی میکر جو ہے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا مسائل اس وجہ سے ہیں، لیکن طالبان جیسے کہ ہمارے بھائی نے کہا کہ اگر ہم تسلیم کریں گے اور باقی دنیا نہیں کرے گی تو ہمیں بڑی امبیرسمنٹ ہوگی، اور ہم ایک گلوبل ویلیج میں رہتے ہیں، تو یہ تو ساری تھیوریٹیکل باتیں ہیں۔ میرا اپنا ابھی بھی وہ خیال یہ ہے کہ اگر یہ ملک ایران، پاکستان، ترکی، چائنا، رشیا یہ ایکسیپٹ کریں گے تو باقی سارے ممالک بھی انشاءاللہ اس کے بعد چلیں گے۔ کوئی نہ کوئی تو انیشیٹو لے گا نا، اگر سارے ملک اکٹھے بھی ہوں گے تو کوئی ایک ملک پہلے ہوگا، اس کے بعد دوسرے ملک ہوں گے، تو بہرحال وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے۔ یقیناً افغانستان کے اب کیونکہ سردیوں کا موسم ہے، وہاں بہت زیادہ سردی ہے، دوائیاں کم ہیں، باقی غذائی قلت بھی موجود ہے، اس کے علاوہ گرم کپڑے وغیرہ وہ بھی ان کی بھی کمی ہے، اور معاشی حالات بھی افغانستان کے کیونکہ اب حکومت نہیں ہے، کوئی یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہیں، تو یقیناً مشکلات تو ہیں۔ پہلے جو حکومتیں تھیں وہ بھی اپنے پاؤں پہ تو کھڑی نہیں تھی، امریکہ امداد دے رہا تھا تو چل رہی تھیں، لیکن اس میں سے جو تھا 90% وہ خود کھاتے تھے اور 10% افغانستان عوام کو شاید پہنچ جاتے تھے، تو ابھی مشکلات تو ہیں، لیکن جو طالبان کا طرز حکومت ہے، میرا انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد یہ اپنے جتنی بھی مشکلات ہیں ان پر قابو پالیں گے۔ جتنی بھی دنیا ہے، انٹرنیشنل ورلڈ بھی اب اس کا نوٹس لے چکی ہے کہ وہاں غذائی قلت اور باقی جو غربت ہے انتہائی درجے کی، تو اس سے اور مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اس کا نوٹس تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی لیا ہے، اور باقی جتنی بھی ممالک ہیں ان سب نے بھی اس چیز کو ریکگنائز کیا ہوا ہے کہ جتنی بھی برائیاں جنم لیتی ہیں یہ انتہائی غربت کے درجے سے جب لوگ نیچے چلے جاتے ہیں تو تب جنم لیتی ہیں، تو یقیناً۔ لیکن میں نے جیسے کہا کہ انہوں نے یہ وہ طالبان نہیں ہیں جو پہلے کے طالبان تھے، یہ اب بہت زیادہ ماشاءاللہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں جس طریقے سے یہ کنڈکٹ کر رہے ہیں اپنے ٹاکس کو، ہر جگہ پہ، دوحہ میں، چائنا میں، رشیا میں، ہر جگہ، ٹرکی میں، ایران میں، تو ماشاءاللہ بھی یہ بہت کافی کچھ سیکھ چکے ہیں اور اس کا ڈسپلے بھی کر رہے ہیں،
تو میرا خیال ہے کہ یہ جتنا بھی وہ ہے یہ ایک ٹیمپریری فینامنا ہے، اور دوست اور دشمن کا پتہ بھی تب چلتا ہے جب انسان پہ برا وقت ہوتا ہے، تو تب وہ کہتے ہیں a friend in need is a friend indeed. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت ہم بالکل وہ فرینڈ ان ڈیڈ کا مظاہرہ کر لیں، اور افغان بھائیوں کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے، جس طرح سے ہو سکے، ہم ان کی مدد کریں. فارن پالیسی کی بات کریں اور آپ نے کہا ڈپلومیسی کے حوالے سے ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہوا جب پاکستان نے اعتماد کیا افغانستان کی عبوری حکومت پر، اور اب افغانستان کی عبوری حکومت بھی اعتماد کرتی نظر آ رہی ہے پاکستان پر، اور یہ دورہ پاکستان اس کا ایک اہم اور بڑا ثبوت بھی ہے. ملاقاتوں میں جو تفصیلات سامنے آئی، انہوں نے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا اور مزید ایکسپیکٹیشنز بھی کی کہ پاکستان کی ایفرٹس بالکل رائٹ ڈائریکشن میں ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ حکومتیں بدلتی ہیں، اور پھر وہاں سے اگر یہ سوال آئے کہ پالیسی لیول پر کوئی ایسا کام ہونا چاہیے، کچھ ایسی ایفرٹ ہونی چاہیے جو کہ پھر یہ ڈر نہ ہو افغانستان کو کہ اب پالیسی چینج ہو جائے گی اور اب افغانستان کا کیا ہوگا؟ نہیں، افغانستان کے بارے میں پاکستان کی جتنی بھی گورنمنٹس رہی ہیں ہمیشہ یہی رہا ہے کہ افغانستان کا امن جو ہے وہ پاکستان کا امن ہے، اور افغانستان یقیناً ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ملک ہے. تو اس وجہ سے جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کی پالیسی یہی ہوگی، اور جو اب تک بھی جو گورنمنٹ ایفرٹس کر رہی ہیں اور جو پالیسی ہے یہ بھی قابل ستائش ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے ریزلٹس یہ پروڈیوس کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ حکومت اسی چیز کو کم از کم، باقی اگر انٹرنلی کوئی چیز نہیں ہو رہی، کم از کم ایکسٹرنلی افغانستان کے ساتھ تو جو روابط شروع کی ہیں، خاص کر پھر اس میں جو انیشیٹو لے رہے ہیں ہماری ملٹری لیڈرشپ، یہ بہت قابل ستائش ہے. اور میں سچی بات ہے آئی سیلوٹ ٹو دیم کہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے بچے ایکومین کا ڈسپلے کیا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ یہ پالیسی کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی پاکستان کی تو طالبان کے ساتھ یہی پالیسی کے علاوہ اور کوئی ہمارے ساتھ چارہ کار ہی نہیں ہے. عمر خان صاحب ٹیلی فون لائن پر ہی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے تھرو ٹیلی فون لائن ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب، تجزیہ کار ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ سے سر سوال یہی ہے، دورہ پاکستان کے حوالے سے بتائیے گا. افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی اس وقت پاکستان میں موجود ہے اپنے اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ. اس دورے کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کی اکنامیکل پوزیشن ہے اس وقت، کیونکہ افغانستان کا انحصار پاکستان کی منڈی پر ہے، کیا کہیں گے آپ؟ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے اپرچونٹی دی کہ میں اس پروگرام میں اپنے تاثرات کا اظہار کروں. جو ابھی ریسنٹ میٹنگ ہوئی ہے ٹرائیکا پلس کے نام سے جس کو ہم جانا جا رہا ہے، جس میں جس میں پاکستان، افغانستان کی فارن منسٹر کی بات کریں، نائب فارن منسٹر، یا امریکہ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا رشیا اور چائنیز کے ساتھ. تو اس کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ اس میں کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں. فار ایگزامپل اس کے سائڈ لائنز پہ امریکہ کے جو مندوب ہیں انہوں نے افغانی مندوب کے ساتھ ملاقات کی ہے، تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. دوسرا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو انہوں نے اس میٹنگ کے دوران جو اعلامیہ جاری ہوا، اگر آپ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ آپ کو یہ چیز ملے گی. انہوں نے کچھ 10 نکاتی جو اہم اس کے نکات ہیں وہ اپنی ویب سائٹ پہ دی یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، جس میں ہیومینیٹیرین کرائسس کو انہوں نے ریکگنائز کیا. اور اگر آپ ورلڈ فوڈ پروگرام کے حوالے سے دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ افغانستان از اے لیونگ ہیل آن ارتھ. تو یہ بڑی ڈائر سچویشن ہے. اور تو کیونکہ یہ ریکگنائز کیا ان ایشوز کو، ان پرابلمس کو، تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں وہ ڈیولپمنٹس ان فیوچر ہوپ فلی وہ اچھی ہوں گی. جہاں تک پاکستان کے اوپر انحصار کی بات ہے، ہم نے پاکستان نے نہ صرف ان کو گوادر اور کراچی کی جو پورٹس ہیں ان تک افغانستان کے بھائی جو ہمارے ٹریڈرز ہیں ان کو ایکسیس دیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ ہم نے اپنے ہاں 30 ملین 30 لاکھ تقریباً ہمارے پاس 30 سے 40 لاکھ افغان مہاجرین ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں. اور اگر آپ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں دیکھیں، چونکہ میں خود ایک ٹیچر ہوں، آپ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں دیکھیں تو ہم ان کو اسکالرشپس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں.
تو یہ اوورال سچویشن جس کو اس طریقے سے میں دیکھتا ہوں. یہ اکنامیکل سچویشن کے حوالے سے تو آپ نے بات کی ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا ابھی افغانستان کی جو انٹرنل سچویشن ہے، کیونکہ آپ کا تعلیم کے شعبے سے تعلق ہے، تو وہاں پر جو خبریں آ رہی تھی کہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ ایکول اپرچونیٹیز نہیں دی جا رہی، پردے کی وجہ سے کچھ باتیں سامنے آئیں. پھر وہاں پر کچھ صحافی ہمارے یہاں سے جب افغانستان گئے ابھی ریسنٹلی، تو انہوں نے بھی انہی طرح کے مسائل کی نشاندہی کی. کتنی سچائی ہے ان حقائق میں؟ نہیں، اگر آپ آج کے طالبان کو دیکھیں، جیسے ابھی ہمارے ایک پینلسٹ بات بھی کر رہے تھے کہ آج کے طالبان جو ہے ڈفرینٹ ہیں. جو 90s کے طالبان سے تھے یہ سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اب آپ ان کو دیکھیں تو آپ ان سے انگلش میں بھی بات کر سکتے ہیں. سہیل شاہین صاحب ابھی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، تو جس میں انہوں نے کچھ دیر کے لیے انہوں نے انگلش میں بھی بات کی. انگلش کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں بیکاز یہ جو طالبان ہیں they know that they need to be recognized, they need international recognition. اور جو خواتین کی جو تعلیم کی بات کی گئی، شروع میں کچھ رپورٹس آ رہی تھیں کہ یونیورسٹی کے اندر ان کا جانا بند کر دیا گیا ہے یا اسکولز میں ان کا جانا بند کر دیا گیا ہے، لیکن ایسی بات نہیں تھی. وہ پروپیگنڈا تھا یا پروپیگنڈا ٹیکنیک تھی، ہائبرڈ وار اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا پارٹ تھا. بیکاز اور اس میں انڈیا انوالو ہے. یہ ساری سچویشن میں آپ کو انڈیا نظر آئے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی آتی ہے تو ترکمانستان سے جو تاپی پائپ لائن ہے وہ ہمارے پاس آئے گی، جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہماری انرجی جو پرابلم ہے وہ ریزالو ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر افغانستان میں آپ کی اسٹیبلٹی آتی ہے تو تاجکستان سے آپ کو گیس سپلائی آپ کو الیکٹریسٹی وہاں سے پرووائڈ ہوگی، جو کہ تاجکستان سرپلس میں پرووائڈ کرتا ہے، پروڈیوس کرتا ہے، تو وہ ہمارے پاس آ سکتی ہے. The point is کہ instability in Afghanistan, this is the primary aim of Ajit Doval. اگر اجیت دوول کی ہم بات کریں تو I would request گورنمنٹ آف پاکستان کہ ہم اجیت دوول کی ایکسٹریڈیشن کی بات کریں. بیکاز اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں، اگر آپ گوگل پہ جائیں تو آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا اجیت دوول خود کہتا ہے کہ اس نے لاہور میں he was a spy, he was stationed in لاہور. تو اگر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پاکستان میں ہوئی ہیں تو اس کا ڈائریکٹ 1980s میں یا 90s میں جس زمانے میں اجیت دوول رہا ہے تو اس نے اپنا پورا ایک نیٹورک، ٹیررسٹ نیٹورک کریٹ کیا. تو ہمیں ایکسٹراڈائٹ کی اپلیکیشن دینی چاہیے اجیت دوول کے لیے. اور ابھی یہ جو اجیت دوول نے انڈیا میں ایک کانفرنس بلائی تھی، تو اس کا بھی یہی ایجنڈا تھا جو پاکستان کے کنٹریری تھا. پاکستان کے جتنے بھی ایفرٹس ہیں، فار ایگزامپل پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کو ریکگنائز کیا جائے کیونکہ اس وقت افغانستان میں ہیومینیٹیرین کرائسس ہیں. کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. اب ہم دوبارہ ان کو جوائن کرنے کی کوشش کریں گے. عمر خان علی شیرزئی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا، ایک طرف تو یہ ٹرائیکا اجلاس جو پاکستان میں ہوا آج وزیر اعظم عمران خان، جس میں متن یہی تھا کہ انٹرنیشنلی افغانستان کو ایکسیپٹ کیا جائے اور کچھ کنسٹرکٹیو ایفرٹس کی جائیں انٹرنیشنلی، اور افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان کی ایفرٹس ہیں ان کا تو ذکر کیا اور اطمینان کا اظہار کیا گیا افغانستان کی عبوری وزیر خارجہ کی جانب سے. لیکن دوسری جانب بھارت کی لابی جو ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف رہی ہے، سرزمین استعمال کی گئی افغانستان کی پاکستان کے خلاف، بلکہ یہ کہا جائے کہ افغانستان کے جو کرائسس ہیں وہ ود پرپز رہے ہیں. ایک طرف آج کا اجلاس اور ایک طرف نئی دہلی میں ہونے والا اجلاس جس میں پاکستان بھی موجود نہیں تھا اور افغانستان کی بری قیادت بھی موجود نہیں تھی. کتنا امپیکٹفل ہے پاکستان کا آج کا ٹرائیکا اجلاس؟ یہ اس کا بہت بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا انٹرنیشنلی. اور جیسے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ جتنی بھی خرابیاں ہیں اس کا سب کا جو بانی مبانی ہے وہ ہندوستان ہے. اور ابھی یہ جو داعش کے حملے ہو رہے ہیں یہ بھی ہندوستان کی جو اسپائی ایجنسیز ہیں اور ان کے ساتھ جو بلیک واٹر والے ہیں وہ کروا رہے ہیں. تو یقیناً اب پاکستان کی جو یہ افغان پالیسی ہے بالکل قابل تحسین ہے. بہت ہم پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہے ہیں جیسے آپ نے بھی کہا. اور مجھے امید ہے کہ اس قسم کے تعلقات رکھنے سے پاکستان would be the biggest beneficiary کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ اس قسم کے ایگزیمپلری ریلیشنز ہوں. میرا خیال ہے کہ جلد ہی میں نے جیسے پہلے کہا کہ افغانستان کے یہ پرابلم جو ہیں یہ عنقریب حل ہو جائیں گے.
اور انشاءاللہ افغانستان میں اتنی پوٹینشل ہے, اتنے اللہ نے ان کو منرل ریسورسز سے نوازا ہوا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق ان کے جو منرل ڈپازٹس ہیں وہ ابھی بھی دے آر مور دین 3 ٹریلینز آف ڈالرز. تو اس وجہ سے افغانستان جو ہے نا یہ تو ایک گولڈ مائن ہے. اور کچھ ہمارے دوستوں نے کہا کہ یہ جب امریکہ اور یہ الائڈ فورسز وہ موجود تھی تو وہاں پہ تقریباً ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک C-130 جہاز یہاں سے پریشیس سٹونز اور باقی جتنی بھی منرلز ہیں, جو پریشیس منرلز ہیں, وہ لے کے جاتے تھے. تو افغانستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے پرووائڈیڈ دے گیٹ دی انیشل ریلیف, اور تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا اسٹیبلٹی کے لیے تھوڑا سا وقت مل جائے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ طالبان ہیں کہ جو افغانستان کو بہت اونچے مقام پر لے جائیں گے. بالکل. پاکستان اس حوالے سے ایفرٹس تو کر رہے ہیں. ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب نے ٹیلی فون لائن پر. سر آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا, آپ ٹرائی کا اجلاس کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے, پھر آپ نے نیو دہلی کا ذکر کیا کہ وہاں پر جو اجلاس ہوا جس میں پاکستان بھی موجود نہیں تھا. آن اے لائٹر نوٹ مجھے یہ بتائیے گا, اب انڈیا کے پاس افغانستان کو ایکسیپٹ نہ کرنے کے علاوہ اور کون سی آپشنز ہیں؟ بیسکلی اٹس اے ٹرکی کوسچن آئی وڈ سے, کیونکہ اگر آپ ان کی اس میٹنگ کو دیکھیں جو نیو دہلی میں اجیت ڈوول نے بلائی تھی, اس کا جو ٹوٹل ایجنڈا تھا وہ پاکستان کی جو ٹرائیکا میٹنگ کی اس سے ٹوٹلی اپوزٹ تھا. پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ ہم افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ورلڈ کو کنونس کریں کہ آپ اس کو ریکگنائز کریں, جبکہ انڈین کا ایجنڈا یہ تھا کہ ہم کہ ان کا کسی طریقے سے ایجنڈا یہ تھا کہ وہ کنونس کریں سینٹرل ایشین ریپبلکس کو کہ وہ ہرڈل کریٹ کریں, ان کو نہ ریکگنائز کریں, بیکاز تاجکستان, ازبکستان اور ترکمانستان یہ وہ کنٹریز ہیں جن کا بارڈر ٹچ ہو رہا ہے افغانستان کے ساتھ, اور یہ ان کے ساتھ جو پروونسز ہیں, فار ایگزامپل آپ قندوز کی بات کر لیں, آپ جوزجان کی بات کر لیں, آپ پکتیا کی بات کر لیں, سوری پکتیا نہیں, تو یہ جو کچھ پروونسز ہیں یہ بارڈر ٹچ کریں ان 3 کنٹریز کے ساتھ یا ایران کے ساتھ بھی, اور یہاں پہ خدشات ہیں کہ یہاں پہ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان جو ہے اس کے یہاں پہ لائک پریزنس موجود ہے, جس کی وجہ سے رشینز کو بھی کافی اپریہنشنز ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی افغان ریفیوجی ٹرانزٹ کے طور پہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کو یوز کر کے یورپ کی طرف چلا جائے یا رشیا کی طرف ایون آ جائے, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں اسپل اوور افیکٹ جو ہے ٹیررزم کا وہ سینٹرل ایشیا میں نہ آ جائے, بیکاز سینٹرل ایشیا میں اگر آپ ماضی میں جائیں تو آپ کو اسلامک موومنٹ آف ازبکستان یہ آپ کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن نظر آتی جس کے جو ٹیررسٹ تھے یہ افغانستان میں ان کو ٹرین کیا گیا تھا, یہ یہاں سے اٹیک کرتے تھے. تو یہ فیئرز ہیں, اور پیوٹن نے کچھ عرصہ پہلے بھی 2 ماہ پہلے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ امریکنز جتنا بھی یہ میس کریٹ ہوا ہے افغانستان میں, امریکہ اور اس کے الائز کے رسپانسبل ہے. یہ انہوں نے 20 سال تک یہاں پہ اپنے پنجے گاڑے رکھے, بٹ جو نیٹ ریزلٹ ان کی پریزنس کا آپ کو دیکھنے میں آیا وہ 0 ہے, 0 اس کا ریزلٹ پروڈیوس ہوا ہے. تو اگین دا پوائنٹ از یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی ان کو صرف ایک فیئر ہے, ایکسٹریمزم اور جو ٹیررزم ہے اس کا اسپل اوور افیکٹ کہیں نہ آ جائے سینٹرل ایشین ریپبلکس کے اندر. جی ایک آخری سوال ہے ڈاکٹر صاحب پہلے آپ سے میرا, افغانستان کی آپ نے انٹرنل سچویشن کی بات کی, اور وہ جو کمپیریزن ہم نے آج کے پروگرام میں بات کی اور ہمیشہ کیا جاتا ہے وہ پہلے کے طالبان اور اب کے طالبان, دیر از اے ڈفرینس اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, لیکن فارسی اگر آپ کریں تو کتنا ٹائم لگے گا افغانستان کو اس کمپٹیشن میں آنے میں؟ ابھی تک تو صرف ایکسیپٹنس کی بات ہو رہی ہے, لیکن خود ہی اپنے اندر افغانستان فلی اکوپڈ ہو ایجوکیشن وائز اور اتنی اس میں اسٹانس لینے کا, اپنی بات رکھنے کے قابل ہو جائے گا, فارسی کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ فی الحال ہم لوگ امید نہیں رکھ سکتے کہ افغانستان اتنا جلدی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا, بیکاز اگر آپ سپٹمبر میں جائیں تو تب ورلڈ فوڈ پروگرام کی جو کوآرڈینیٹر تھے افغانستان میں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی انٹرنیشنل کمیونٹی کہ 200 ملین ان کو ریکوائرڈ ہے تاکہ جو افغانیز ہیں ان کو کھانے پینے کا سامان مہیا کیا جا سکے. لیکن اس وقت جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ $600 ملین کے قریب افغانستان کو ایڈ کی ضرورت ہے, اور یہ جو اسٹیمیٹس ہیں یہ نہ صرف ورلڈ فوڈ پروگرام کی طرف سے یہ اسٹیمیٹس دیے گئے ہیں بلکہ ڈیوڈ ملک بینڈ جو
یو کے فارمر فارن منسٹر تھے، انہوں نے بھی یہ $600 ملین کی بات کی ہے، کیونکہ اب جو نیکسٹ 3 سے 4 مہینے آ رہے ہیں اس میں شدید سردی افغانستان میں ہوگی، جس کی وجہ سے خوراک کی کمی ہے آلریڈی. 7 آؤٹ آف 10 جو افغانیز ہیں وہ آلریڈی ان کو خوراک کی کمی کا پرابلم آ رہا ہے. دوسرا، اس وقت جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کو سیلریز نہیں مل رہی، برین ڈرین کا پروگرام وہاں پہ چل رہا ہے. ایون جو ڈاکٹرز ہیں وہ وہاں سے چلے جا چکے ہیں، جو نرس اسٹاف کام کر رہا ہے وہاں پہ افغانستان میں ہاسپٹل کے اندر پچھلے 3 ماہ سے ان کو کسی قسم کی کوئی سیلری نہیں مل گئی. تو یہ اوور آل سچویشن ہے. ہم فار دا ٹائم بینگ سچویشن از ناٹ لائک اٹس ناٹ بٹ وی کین ہوپ فار دا بیٹر تھنگس، وی کین ہوپ فار دا بیٹر تھنگس. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا ہمارے ساتھ. عمر خان صاحب، آخری سوال آپ سے، پھر پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہو رہا ہے. اقتصادی بحران کی بات کریں افغانستان میں تو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ سچویشن؟ کب تک آپ وہ اس سچویشن سے باہر آ جائیں گے؟ یہ امید ہے کہ اگر امریکہ جو ہے نا ان کے جو اکاؤنٹس منجمد کی ہیں وہ ریلیز کر لیں اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے ساتھ وہ کر لیں، تو آئی تھنک ود ان دی نیکسٹ اپ ٹو 1 ایئر افغانستان جو ہے نا وہ اس قابل ہوگا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. اور ان کی جتنی بھی یہ اقتصادی مشکلات ہیں اب وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ وہاں بھی پیس ہوگی. ساری دنیا کے لوگ وہاں جائیں گے، وہاں کام کرنے کے لیے جائیں گے. وہاں جو ہے جو مائنز ہیں ان کو پورا ایکسپلائٹ کیا جا سکے گا. ٹھیک. اور ساری دنیا سے لوگ ادھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جائیں گے تو انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لگے گا. لیکن یہ انیشل جو ہے نا پیریڈ ہے، جبکہ امریکہ نے ان کے وہ فنڈز بھی منجمد کی ہوئے ہیں اور باقی انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی ابھی تک کوئی خاص وہ نہیں دی ہے سوائے چائنا کے. تو امید ہے کہ اگر یہ دنیا جو ہے انٹرنیشنل ورلڈ ان کو سپورٹ کر لے تو، اور امریکہ جو ہے نا ان کے جو فریز اکاؤنٹس ہیں ان کو ڈی فریز کر لیں تو انشاءاللہ ان کے سارے یہ پرابلمز حل ہو جائیں گے. انشاءاللہ سچویشن مزید بہتر ہوتی جائے گی. بہت شکریہ عمر خان علی شیرزئی صاحب ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. اس کے علاوہ ڈاکٹر اشفاق احمد، آپ نے اپنے تجزیے سے آگاہ کیا. ناظرین، افغانستان کی اندرونی صورتحال کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور خاص طور پر ابھی جو افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ ہیں ان کا دورہ پاکستان کتنی امپورٹنس کا حامل ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو کوششیں بالکل رائٹ ڈائریکشن میں ہیں. اب دیکھتے یہ ہے کہ انٹرنیشنلی کتنی جلدی افغانستان کو ایکسیپٹنس ملتی ہے. تو آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.